अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा ये दूसरा प्रोग्राम है जिसमें हम दूसरे पारे का तर्जुमा व तफसीर का ख़ुलासा आपके सामने बयान करेंगे। और दूसरे पारे में भी साबिका सूरह बकरा ही का जो है वो बयान है। इसमें सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो तहवील किबला के बारे में जो है वो अहकामात अता फरमाए हैं। फिर उम्मतन वस्तन का इस उम्मत को लक़ब अता फरमाया है। फिर इसके बाद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गवाही के बारे में इरशाद फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान के बारे में इरशाद फरमाया और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेअसत का मकसद भी अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयात में बयान फरमाया। 142 से लेकर तकरीबन 150 तक ये आयात हैं जिनमें ये चीज़ें बयान हुई हैं। तहवील किबला अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो मुसलमानों को, ईमान वालों को जो है खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म अता फरमाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा तशरीफ़ ले गए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिल में अरमान था, इश्तियाक था कि आपका किबला जो है वो काबे को बना दिया जाए। अल्लाह करीम ने आपकी इस ख्वाहिश को, आपके इस इरादे को जो है, जो आपकी जो सोच थी, फ़हम थी, इसको कबूल फरमाया और आपको किबला, आपका किबला जो है वो काबतुल्लाह शरीफ को बना दिया गया। कुरान पाक में इसका बड़ा प्यारा तस्करा मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समाई, कि हम तुम्हारे चेहरे का आसमान की तरफ बार बार उठना देख रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया, फरमाया तो हम ज़रूर तुम्हें इस किबले की तरफ फेर देंगे जिसमें तुम्हारी खुशी है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको काबतुल्लाह शरीफ की तरफ मुँह करने का हुक्म इरशाद फरमाया और हालत नमाज में ये हुक्म मिला। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके असहाब ने आपको देखते हुए आपकी पैरवी में बैतुल मुक़द्दस से काबतुल्लाह मुशर्रफ़ा की तरफ जो है नमाज की हालत में ही जो है मुँह कर लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इसी निस्बत से ज़ू किबलतैन भी कहा जाता है कि आप दो किबले वाले हैं, कि एक तो आप जब मक्के में थे तो अब आप बैतुल मुक़द्दस की तरफ, और जब मदीने में गए तो फिर हिजरत मदीना के कुछ अरसे बाद जो है तकरीबन 16-17 माह बाद जो है तहवील किबला हुई तो आप काबतुल्लाह मुशर्रफ़ा की तरफ जो है मुँह करके नमाज़ पढ़ने वाले बने, इसलिए आपको ज़ू किबलतैन भी कहा जाता है। तो ये तहवील किबला का सूरह बकरा की इन आयात में बयान है। वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को उम्मत वस्त का लक़ब भी अता फरमाया कि ये उम्मत वस्त है। और फिर आगे इसी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गवाही का बयान फरमाया, व यकूनुर रसूलु अलैकुम शहीदा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि ये रसूल तुम्हारे निगहबान और गवाह होंगे, गवाह हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम तमाम उम्मत मुस्लिमा और इससे कबल जितनी उम्मतें गुजरी हैं इन तमाम की शहादत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है वो बयान फरमाएंगे। आप गवाह भी हैं, शहीद भी हैं, आप शहादत बयान फरमाएंगे। इस कलाम का ख़ुलासा बड़े प्यारे अंदाज में शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी तफसीर फ़तहुल अज़ीज़ में बयान फरमाया। आप फरमाते हैं, याद रहे कि हर नबी को उनकी उम्मत के आमाल पर मुत्तले किया जाता है ताकि क़यामत के दिन इन पर गवाही दे सकें। और चूँकि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहादत सब उम्मतों को आम होगी, इसलिए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम उम्मत के अहवाल पर मुत्तले हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी तमाम उम्मत के अहवाल पर मुत्तले हैं और आप उसकी गवाही भी देंगे। अल्लाह करीम ने आपको ये शान व अज़मत अता फरमाई। अल्लाह करीम ने आपकी चाहत के मुताबिक, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक जो है वो आपको किबला भी अता फरमाया।
ایک بڑی پیاری حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداءک یا محمد، یہ ساری کائنات میری رضا چاہتی ہے اور اے محبوب میں تمہاری رضا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم کتنی عظمتوں والا ہے، کتنی شان والا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑے پیارے انداز میں اس کو اپنے ایک شعر میں بیان فرمایا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو یوں یہ استقبال قبلہ جو ہے، اس طرف قبلے کی طرف منہ کرنے کا جو ہے حکم ہمیں ملا، اور مسلمانوں نے تقریباً 16-17 ماہ جب مدینے میں گزارے تو یہودیوں نے یہ اعتراض بھی کیا کہ جو ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ کریم نے ان کے اس اعتراض کو بھی رفع کر دیا اور مسلمانوں کو باقاعدہ ایک قبلہ عطا فرمایا۔ یہیں پر میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ بیت المقدس جو ہے اس کو قبلے کی حیثیت کب سے کب تک رہی، اور کعبۃ اللہ مشرفہ کو جو ہے قبلے کی حیثیت کب سے اور کب تک رہی۔ یاد رکھیے آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک کعبۃ اللہ مشرفہ ہی کو قبلے کی حیثیت حاصل رہی، قبلے کا شرف حاصل رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو ہے یہ بیت المقدس کو جو ہے قبلہ کی سعادت رہی۔ پھر جب مسلمان ہجرت مدینہ کر کے مدینہ شریف گئے تو وہاں 16 یا 17 ماہ کے بعد دوبارہ قبلہ کو جو ہے وہ کعبہ بنا دیا گیا۔ یہیں پر یاد رکھنے کی بات ہے کہ حج یہ ہمیشہ کعبۃ اللہ مشرفہ کا ہی کیا جاتا رہا ہے، بیت المقدس کا کبھی حج نہیں کیا گیا۔ طواف جو ہے وہ بیت المقدس میں نہیں کیا گیا، طواف شروع سے لے کر جب سے یہ قائم ہوا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو ہے طواف اور حج یہ کعبۃ اللہ شریف کو ہی حاصل رہا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہچان اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہودی اور نصرانی جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں کہ یہ ان کے بیٹے ہیں، یہ ان کی بیٹیاں ہیں، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتے ہیں کہ کیونکہ ماں اور باپ یہ بیٹے کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کس کا ہے، ان کو اصل پہچان ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تورات انجیل کے اندر اس قدر واضح اور کھول کر اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بیان فرمائی تھیں کہ یہودی اور نصرانی جب ان نشانیوں کو پڑھتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتم درجے کی وہ نشانیاں موجود تھیں اور موجود انہوں نے دیکھی تھیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نشانیوں کو وہ چھپاتے تھے اور ان کو پتا تھا کہ یہی آخری نبی ہیں، یہی رسول ہیں، اس کے باوجود بھی وہ جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ پھر آگے اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی بیان فرمایا۔ اللہ کریم نے بڑے پیارے انداز میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ بھی بیان فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تم میں رسول بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، وہ ہماری آیات جو ہے تم پر تلاوت فرماتا ہے، ویزکیکم، اور تمہیں پاک کرتا ہے، تمہارے دلوں کو، تمہارے برے عقیدوں کو ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور میں جو ہے تمہیں پلاتا ہے، تمہارے روئے کو صاف کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور وہ تمہیں کتاب سکھاتا ہے، والحکمہ، اور پختہ علم سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا تزکیہ بھی فرمایا، انہیں قرآن پاک کی تعلیم بھی دی اور حکمت بھی سکھائی، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو قرآن حکمت کی جو اعلیٰ تعلیم ہے اس سے نوازا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اس بعثت کے مقصد کے بعد اللہ کریم نے جو بیان فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو، اور اللہ کریم نے فرمایا کہ میری ناشکری نہ کرو۔
پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز اور صبر سے مدد طلب کرنے کا ارشاد فرمایا، اور یہ بھی بتا دیا ان اللہ مع الصابرین کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر آگے اللہ کریم نے اسی صورت میں شہداء کے بارے میں فرمایا کہ شہداء جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائیں، فرمایا انہیں مردہ مت کہو، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ یہ زندہ ہیں اور اس چیز کا تم شعور نہیں رکھتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دوسرے سپارے کے اندر بڑی ایک اعلیٰ بات ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی آزمائش کے جو چیزیں ہیں وہ بھی بیان فرما دی کہ کن طریقوں سے ان کو آزمایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈر، بھوک، مالوں، جانوں، پھلوں کی کمی، ان سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ان آزمائشوں پر صبر کرے گا، اللہ اکبر، اللہ کریم ان آزمائش پر صبر کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ان کو خوشخبری سنا دو، ان کو خوشخبری سنا دو۔ اللہ کریم نے ان کے لیے جنت میں اعلیٰ میوے، اعلیٰ جنتی محل جو ہے وہ تیار کر کے رکھے ہیں۔ پھر آگے سورہ بقرہ کی ان اگلی آیات میں صفا اور مروہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعائر اللہ جو ہے وہ فرمایا ہے، حج و عمرہ کی جو ہے وہ طواف کا ذکر فرمایا، ترغیب دلائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ حج و عمرہ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں کے، نصرانیوں کے اس بری خصلت کو بیان فرمایا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ اللہ کی روشن باتوں کو اور ہدایت کو چھپاتے تھے۔ جو ان کے بڑے بڑے علماء تھے وہ اس چیز کو چھپاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، جو اچھی باتوں کو، روشن باتوں کو، روشن باتیں کیا تھی؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تھے، وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائل تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھیں، وہ اس کو چھپاتے تھے۔ اور بھی کئی اچھی باتیں تھیں جو وہ چھپاتے تھے کیونکہ وہ خود عمل نہیں کرتے تھے، ہدایت کو چھپاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ ہاں، جو توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لے آئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین و آسمان کی یہ جو تخلیق ہے کتنی انوکھی تخلیق ہے، رات اور دن کا جو آنا جانا ہے، بدلنا ہے، یہ کتنا انوکھا ہے۔ سمندر کے اوپر کشتیوں کا چلنا یہ کتنا انوکھا ہے۔ بارشوں اور ہر قسم کی جاندار مخلوق اور ہواؤں کی گردش، زمین و آسمان کے درمیان یہ مسخر جو بادل ہوتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ جو عقل والے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں کہ ان کو یہ اتنا بڑا نظام، زمین و آسمان کی تخلیق اور ایک مدار میں ایک سسٹم کے تحت چلنا، ضرور بالضرور جو عقل رکھنے والا انسان ہے وہ اس بات پہ ضرور سوچے گا یقیناً اس نظام کو بنانے والا کوئی ہے۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پیدا فرمائی ہیں، اور جب یہ چیزیں اتنی ترتیب سے، اتنی شاندار انداز میں موجود ہیں تو بالیقین ان کا خالق بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی بڑی اعلیٰ صفت کو بیان فرمایا کہ اہل ایمان کا اعلیٰ وصف یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے شدید ترین محبت کرتے ہیں، یعنی محبت الہی جو ہے اس کو بیان فرمایا۔ پھر ان آیات کے بعد اسی سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرتی احکامات ہمیں عطا فرمائے۔ ان معاشرتی احکامات کو میں بہت آسان الفاظ میں اور بہت شارٹ کٹ میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے، سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے بیان فرمایا حلال کھاؤ، یعنی پاک اور طیب چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ باپ دادا جو پہلے گمراہی اور فسق و فجور میں پڑے ہوئے اعمال کر رہے تھے، ان اعمال کو دلیل بنا کر ان پر جو ہے عمل کی کوشش نہ کرو، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اسی طرح اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی حرمت بیان فرمائی۔ سب سے پہلے فرمایا کہ مردار یہ تمہارے لیے حرام ہے، خون یہ تمہارے لیے حرام ہے، خنزیر کا گوشت یہ تمہارے لیے حرام ہے، اور ذبح کرتے وقت جس
ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام جس جانور پر لیا گیا ہے وہ جانور بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ ہاں، اللہ کے نام پر، اللہ کے نام کے ساتھ جو ذبح کیا جائے وہ حلال ہوتا ہے، اسے حلال ذبیحہ کہا جاتا ہے۔ تو ان چار کی حرمت بیان فرمائی۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کریم نے قانون دیت جو ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی قتل ہو جائے تو جو مقتول ہیں، ان کے ورثاء ہیں، وہ جو ہے دیت دے کر جو ہے، خون بہا دے کر جو ہے وہ صلح کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت بیان فرمائی اور بتایا کہ روزوں کا مقصد کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ان روزوں کا مقصد بھی ساتھ بتا دیا کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر اس کے بعد رشوت دے کر حکمرانوں سے کام نکلوانا، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے راہ خدا میں جو ہے جہاد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ راہ خدا میں جہاد کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کا ارشاد فرمایا، اور بالخصوص والدین، قریبی رشتہ دار، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے بارے میں کہ حیض کے دنوں میں اپنی عورتوں سے الگ رہو جب تک کہ وہ صاف ستھری پاکیزہ نہ ہو جائیں۔ تو حیض کی حالت میں مرد جو ہے وہ اپنی عورت کے پاس نہ آئے، یعنی اس سے جماع وغیرہ نہ کرے جب تک کہ وہ خوب پاک اور ستھری نہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کا بیان فرمایا ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ تک ہے، یعنی 2 مرتبہ تک جو ہے وہ بندہ رجوع کر سکتا ہے، یا بائنہ ہونے کی صورت میں دوبارہ جو ہے وہ نکاح ہو سکتا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر اس نے تیسری دے دی تو پھر اس کے لیے حلال نہیں، یعنی اب رجوع کی کوئی کیفیت نہیں، رجوع نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر یہ دونوں آپس میں دوبارہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آیت کریمہ میں اس کا حکم بیان فرمایا، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غیرہ، اب تیرے لیے حلال نہیں جب تک کہ یہ عورت کسی اور مرد سے شادی نہ کر لے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں 3 طلاقوں کا بیان فرمایا کہ 3 طلاقوں کے بعد جو ہے یہ رجوع کی یا دوبارہ نکاح کی کیفیت نہیں ہوتی، بلکہ 3 طلاقوں کے بعد جو ہے وہ اگر دوبارہ میاں بیوی بننا چاہتے ہیں، اکٹھے ہونا چاہتے ہیں، صلح کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جو ہے کسی دوسرے مرد سے شادی کرے گی، پھر جا کر ان دونوں کا جو ہے ایک پروسیس ہے، ایک طریقہ کار ہے جو شرعی حکم ہے، اس کے مطابق جو ہے ان کی صلح ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد عورت اپنے بچے کو 2 سال تک جو ہے وہ دودھ پلائے، اور جو بچے کا باپ ہے وہ عورت کے کپڑے اور کھانے کا انتظام اور انصرام کا اہتمام کرے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدت، عورت کی جو عدت ہے، اس کے بیوہ کی جو عدت ہے، اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ 4 ماہ 10 دن جو ہے یہ بیوہ کی عدت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کی حرمت کو بیان فرمایا کہ یہ دونوں کبیرہ گناہ ہیں، شدید گناہ ہیں، سخت گناہ ہیں، اور اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور رب کے حضور ادب کے ساتھ کھڑے ہونے کا ارشاد فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لڑنے میں بھروسہ فقط اللہ کی ذات پر کرنے کا ارشاد فرمایا، نہ کہ اسباب پر۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جالوت اور طالوت اور شموئیل علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کو بیان فرمایا۔ یہ بنی اسرائیل کے جب حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے اور ایک بادشاہ تھا، اس نے ان پر قبضہ کر لیا تھا اور ان پر ظلم اور زیادتی کرنا شروع کر دی، تو پھر ان میں ایک نبی پیدا ہوئے جن کو شموئیل علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ یہ جب نبی ہوئے تو انہوں نے طالوت کو جو ہے یہ بنی اسرائیل پر اللہ کے حکم سے بادشاہ مقرر کیا۔ طالوت جو ہے یہ لشکر لے کر جو ہے اس بادشاہ کی مخالف آیا، اور گمسان کی جب لڑائی شروع ہونے لگی تو اس بادشاہ نے جو ظالم اور جابر تھا، جالوت
نامی پہلوان، جو بڑا نامی گرامی پہلوان تھا، اس کو اتارا اور اس کے مقابلے میں کوئی نہیں آ رہا تھا، سب پریشان تھے۔ شمیع علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتایا کہ فلاں قبیلے کے اندر ایک بچہ ہے، وہ اس کے ساتھ لڑے گا۔ وہ کون تھے؟ وہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ ابھی آپ چھوٹے ہی تھے، تو آپ کو جب لایا گیا تو آپ نے ایک پتھر جو ہے اس جالوت کو مارا، جو اس کے ماتھے سے نکل کر پیچھے نکل گیا اور یہ مر گیا۔ اور داؤد علیہ السلام اسے گھسیٹ کر جو ہے وہ طالوت کے پاس لے کے آئے، اور طالوت نے کہا تھا کہ جو اس کو مارے گا میں اپنی بیٹی اور آدھی سلطنت اس کے نام کر دوں گا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام سے اس نے اپنی بیٹی کا نکاح بھی کیا اور آدھی سلطنت بھی حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے اسی وسیلے سے جو ہے آگے جو ہے اس کے جانے کے بعد پوری سلطنت کے جو ہے وہ مالک بن گئے، بادشاہ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی، علم عطا فرمایا، سلطنت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عظمت اور بڑی عزت عطا فرمائی۔ یہ آج ہمارے دوسرے سپارے کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔